हेलो। नैरेटिव्स विद आमिरान में खुशाबदी। ये दुनिया पहले से ज्यादा गैर महफूज होती जा रही है और इस साल दुनिया ने अपने दिफाई अखराजात के अंदर 2.3% इजाफा कर दिया है। और जाहिर है कि ये 2.3% बुनियादी तौर के ऊपर बनते हैं 2887 बिलियन डॉलर। यानी ये दुनिया खर्च करेगी बारूद को, बंदूकों को खरीदने के लिए, और बड़े बड़े जहाज़ खरीदे जाएंगे, तबाही के सामान खरीदे जाएंगे, नई नई इनोवेशन होंगी जंग के मैदान में, दिफाई मैदान में। और बहुत सारे लोग हमारे सोच रहे होंगे कि ये अखराजात अवाम के ऊपर, तालीम सेहत के ऊपर क्यों नहीं लगते। ये एक बड़ा पुराना आर्गूमेंट है जो पीस वर्सेस वॉर की लॉबीज़ के अंदर चलता है। आज हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि एक सरसरी जायज़ा लेंगे कि ये जो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, ये है क्या, इंडिकेट क्या करती है। ग्लोबल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में मज़ीद जंगें होंगी। ये जो ईरान और अमेरिका की जो जंग थी, बल्कि इसे कहना चाहिए अमेरिका और इसराइल का जो ईरान के ऊपर हमला था, ये क्या इस खित्ते में आखिरी जंग होगी। और ये तो मुमकिन नहीं है कि हम जंग की बात करें, दफाई अखराजात की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर को ज़ेर बहस ना लाएं। जो कि अभी पिछले साल जो कुछ स्टैंड ऑफ हुआ और हमारी जंग हुई, उसने कैसे ट्रिगर किया इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को, और क्या सोच में, हिकमत अमली में तब्दीली आई। क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आती है और जब इनोवेशंस होती हैं, जब आपके पास नया बारूद आता है, उसके ज़ख़ीरे में इजाफा होता है, नए जंगी जहाज़ आते हैं, नए मिसाइल आते हैं, नई कोई भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रोन में नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है नए कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की और नई हिकमत अमली की। तो चलें, आज हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर सरसरी बात करें और इसको मज़ीद इन डेप्थ लेके जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मई बड़ा अहम है जो शुरू होने वाला है। क्योंकि ये हमारे ज़ख्मों को कुरेदेगा। और कि मई में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आए थे, पाकिस्तान को उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है उससे तब्दील हुआ। लेकिन क्या ये प्रोफाइल की तब्दीली, ये जो सफारती मैदान के ऊपर हमें कामयाबी हासिल हुई और हमने जो कुछ इस जंग में हासिल किया, क्या इस मुल्क की तकदीर को आगे ले जा पाएगी? क्या या हम अपनी बहस को महज सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजी के मैदान के अंदर ही रखेंगे? और यकीनन हम अ, बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में अमन के इम्कानात क्या हैं और वो कौन है जो अमन ला सकते हैं। वो हैं भी दोनों तरफ के नहीं, या कुछ दीवानों का ख्वाब है जो चाहते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमन व अमान हो जाए। लेकिन चूंकि बात तो हमने शुरू की है जंग से, और जंग के जो हिसाब का किताब है, तखमीने हैं, खाते हैं, उनके ऊपर नज़र डालेंगे। तो लीजिए, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंक टैंक है दुनिया का, जो पूरी गहरी नज़र रखता है कौन सा मुल्क कितने दफाई अखराजात कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहा है, क्या इनोवेशंस हो रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, उसने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि 2025 में जो है वो 2,887 बिलियन किए हैं। 2.9% इंक्रीज़ हुआ है 2024 के मुकाबले में। ये बहुत ही ख़तरनाक इंडिकेशन है। और ग्लोबली ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो सिर्फ हुए, वो तो हमने बताया आपको 2887 बिलियन डॉलर। और ये मुसलसल 11वां साल है कि दुनिया जंगों में दफाई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किए जा रही। इसकी वजूहात आपके इल्म के अंदर है कि क्या है। एक तो यूक्रेन के अंदर रशिया की वार चल रही है, और अमेरिका और नेटो का, यूरोप का जो अलाइंस कमज़ोर हो रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है
کہ یورپ نے جو ہے اپنا ایک دوبارہ سے ملٹری اور ڈیفنس کا میکنزم کو ریویو کرنا شروع کیا ہے، اور انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا ہے کہ اگر نیٹو کے مستقبل کو کوئی خدشہ ہوتا ہے تو وہ پھر کم از کم اپنی دفاع کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ اور یوکرین کا بھی ایک پورا ہے کہ سپورٹ بھی جاری ہے یوکرین کی، اور ابھی تو اسپین کا پھڈا جو پڑا ہے اس کو نیٹو سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ اس کی کوئی ایسی پروویژنس نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن یہ اس رکھنے کی دراڑ کی نشاندہی ضرور کر رہا ہے کہ یورپ اپنے دفاعی اور سیکیورٹی مستقبل کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اور وہاں پہ 14% جو ہے یورپ کے اندر ان اخراجات میں، دفاعی اخراجات کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور سینٹرل ایشیا بھی ظاہر ہے یورپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کی ایک اپنی وجوہات ہیں، 8.1% ادھر بھی اضافہ ہوا۔ اور یہ آپ کو جان کے جو ہے وہ حیرت ہوگی کہ امریکہ کے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ 7.5% کم ہوئے ہیں 2024 کے مقابلے کے اندر، اور اس نے $954 بلین جو ہے 2025 میں دفاع کے اوپر خرچ کیے۔ اور یہ جو ریڈکشن تھی وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اس نے یوکرین کے لیے جو جنگ میں اپنے وسائل کو جھونک رہا تھا اس میں کچھ نیا اضافہ نہیں کیا، اور اس میں بلکہ اس نے کمپیریٹیولی اس میں کمی کی، اور یہ ایک جنگ سے وہ پیسے بچائے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ٹرمپ نے جب ایران سے پہلے پر حملہ کرنے سے پہلے جو ایک پرامن اور نوبل اور حاصل کرنے کے لیے امن کی فاختہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ کیونکہ امریکہ کی جو جنگیں ہیں وہ اپنے جغرافیے سے باہر ہیں، اور جو ویسٹرن ہیمسفیئرس ہیں اس کو سیکیور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گلوبل سیکیورٹی کے جو ہے وہ آپ سپلائر بن جائیں، تو پھر آپ کا اپنا خطہ، اپنا زون جو ہے کم از کم اس سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو سیکیورٹی ڈاکٹرین کی بات ہے، لیکن کاسٹ جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے اب دیکھیں گے کہ اس جنگ میں، بلکہ ہم نے تو کچھ اندازہ لگایا کہ کتنے بلین ڈالرز جو ہیں، $13 بلین سے زیادہ امریکہ کے ابھی تک ایران کے اوپر خرچ ہوئے، اور وہ ہر لمحہ اس کا کیلکولیٹر چل رہا ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو تخمینوں کے مطابق 34 سے 35 بلین ڈالر تک جو ہے وہ کچھ آنے والے ہفتوں کے اندر جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ نے اپنے دفاعی اخراجات تو کم کیے، لیکن کچھ ایریاز جو ہیں اس میں اس نے اخراجات کو بڑھا دیا ہے، اور اس میں زیادہ انویسٹمنٹ یعنی کہ کی ہے، وہ ہے نیوکلیر کیپیبلٹیز کو، اور اس نے زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کے لیے اس نے پیسے لگائے ہیں، اور اس نے جو چائنا کا انڈو پیسیفک کے اندر جو بڑھتا ہوا فٹ پرنٹ ہے، خاص طور کے اوپر تائیوان، اگر تائیوان کی جنگ ہوئی، کیونکہ چائنیز صدر شی جی پنگ کہہ چکے ہوئے ہیں اور تائیوان کو وارننگ دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ تائیوان جو ہے وہ فیصلہ کر لے 2027 تک کہ اس نے ہمیں واپس جوائن کرنا ہے یا نہیں، تو اس کے بعد فیصلہ ہم کریں گے۔ اور اگر تائیوان یہ فیصلہ نہیں کرتا، جیسا کہ وہ نہیں کرے گا، تو پھر چائنا کتنا ٹائم لے گا ایک نئی جنگ کو پیسیفک کے اندر شروع کرنے کے لیے، اور یہ جنگ ہوگی تو کتنی بڑی ہوگی، اور یہ کس کس ملک کو، کن کن خطوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے گی۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا سے لے کے اور یہ پھر کوریا اور تک یہ پورا جو پیسیفک کا ریجن ہے، یورپ بھی اس کی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ایک خطرناک انڈیکیشن ہے، اور تائیوان کی اپوزیشن پارٹی نے شی جی پنگ سے ملاقات بھی کی، لیکن یہ تو مستقبل کے منظرنامے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں 2024، 25 اور 26 کی، آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ہم انڈیا پاکستان کی طرف، لیکن یہ جو گلوبل سیکیورٹی کا ڈیفنس کی پروڈکشنز ہے، ایکسپینڈیچر ہے، یہ انڈیا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ای یو نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ٹریڈ کو بڑھانے کا، اور یہ ایک ایسا فیوژن کریٹ ہو رہا ہے کہ یورپ اور انڈیا کے درمیان، خاص طور پہ فرانس کو لے کے، کہ یہ جرمنی بھی اس کے اندر، کہ ایک نئی ڈیفنس جو ہے الائنس جو ہے مرج کر رہا ہے،
اور ڈیفنس پروڈکشنز کے اندر، ٹیکنالوجیز کے اندر، یہ یقیناً ایک بڑا پاکستان کے کانٹیکس کے اندر تو یہ تھریٹ کے طور پہ اس کو کنسیو کیا جائے گا۔ پھر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کتنا خرچہ ہوا۔ سعودی عربیہ نے 1.4% بڑھایا، اس کے 1.4% ڈیفینس ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ 83.2 بلین ڈالر۔ اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایران نے جب اس کے اوپر سٹرائکس کیں تو اس نے بڑی صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ کو ایک ڈیٹرنس کے طور کے اوپر، یعنی ایک تھریٹ کے طور کے اوپر استعمال کیا اور سفارت کاری کو ترجیح دی۔ یہ ایک وائز قدم ہے، یہ ایک جذباتی قدم نہیں ہے، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تلواریں لے کے دوڑ چڑھنے کا نام ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹینک لے کے چڑھنے کا، میزائلوں کی بارش کرنے کا، ڈرونز برسانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جنگ جو ہے ٹھنڈے دماغ سے آپ کو سیاسی حکمت عملی مرتب کرنے کا، اور تھریٹ کو پہلے ہی وائلنس میں ایک بڑی تباہی میں کنورٹ ہونے سے پہلے ہی اپنے اہداف حاصل کرنے کا نام بھی ہے۔ اور جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے تو وہاں پہ 2.18 بلین 2025 میں اس پہ خرچ ہوا، بہت زیادہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کا ہم نے دیکھا، اسرائیل کے اگرچہ پچھلے سال میں 4.9% جو ہے کمی ہوئی ہے اس کے ڈیفنس پروڈکشنز میں، خاص طور کے اوپر غزہ کانفلکٹ کے اندر جو کمی آئی اور جو سیز فائر ہوا اس کے بعد سے، لیکن یہ کہ 2022 سے لے کے اس کا 2024 تک اس کے اخراجات کے اندر 97% جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا، یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک مڈل ایسٹ کا، اور اب ہم انڈیا اور پاکستان کی طرف آنے سے پہلے ایک نظر ذرا رشیا اور یوکرین کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں کہ ان کی جو ہے چوتھے سال کے اندر بھی دونوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اور رشیا کے ملٹری اسپینڈنگ 5.9% بڑھے، یعنی 190 بلین ڈالر جو ہے اس کے بڑھے، جو اس کے جی ڈی پی کا 7.5% بنتا ہے۔ اور جو یوکرین کا جو انکریز ہے وہ 20% ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ اخراجات بڑھیں گے تو اس کے اثرات یورپ کی اکانومی کے اوپر بھی آئیں گے۔ بات کو لے کے آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف، اور ان کا کھولتے ہیں جنگی کھاتا کہ دونوں یہ کر کیا رہے ہیں، اور پچھلے سال سے اب تک انہوں نے اپنے اخراجات کر لیے ہیں۔ 93 بلین ڈالر جو ہے وہ انڈیا نے اپنے دفاع کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیے۔ پاکستان ابھی بھی بیچارہ بہت پیچھے، 9 بلین کے قریب قریب اس کے ٹوٹل اخراجات ہیں، اور کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ اور یہ اگر اس کو دیکھیں گے آپ اس چارٹ کو، یہ بھی ہم نے سپری کی رپورٹ سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں، اعداد و شمار کہ انڈیا کے جو کیپٹل پروکیورمنٹ ہے 26.1 بلین ایکس پہ خرچہ ہے، پاکستان کے 2.3، آپریشنل جو ریونیوز ہیں 43 ہیں انڈیا کے، اور پاکستان کے تقریباً 2.5 کے قریب بلین۔ پینشنز کا بوجھ انڈیا کے اوپر جو ہے 20.4 بلین ہے، اور پاکستان کا 2.6 بلین ہے۔ آر اینڈ ڈی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے انڈیا 3.5 بلین، اور پاکستان کا تو بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پینشن ایک بڑا ایسا ایشو ہے کہ انڈیا اپنی ماڈرنائزیشن کی جو پوری ڈیفنس کے سیکٹر کی اور آرمڈ فورسز کی جو ریسٹرکچرنگ ہے، وہ نہ صرف اس برڈن کو کم کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کے اوپر ڈپینڈنس اپنی کم کر رہا ہے، بلکہ ایک نئی وار فیئر کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اور یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مین پاور ہیوی ڈیفنس سے وہ ٹیکنالوجی ڈریون کیپیبلٹیز کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا ٹوٹل ریونیو کا جو پینشن ہے وہ کافی بڑا ایک حصہ بنتا ہے۔ اور انڈیا کا جو رسپانس ہے پروکیورمنٹ ہیوی اور کانٹریکٹ اپروول ڈریون، وہ لارجلی اس کی کیپٹل کمٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستان کی بہت ساری فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، یعنی انڈیا بہت زیادہ باہر سے اسلحہ خرید سکتا ہے، جہاز خرید سکتا ہے،
اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم ایک نظر ڈال لیں گے. لیکن پاکستان کی فائنینشیل کنسٹرینس ہے تو اس نے اپنا اسمارٹلی جو ہے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, اسٹریٹجیکلی فوکسڈ ہے. 3 ایریاز کے اندر اس نے کیا کہ چائنا سے جو ہائی اینڈ جو ایئر میزائل سسٹم, ٹرکش ڈرون ایویشن کوپریشن, اور کچھ نیو ایپ اس کے پرانے جو اتحادی ہیں ایسٹ یورپ کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر, ان کے اوپر اس کا. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان نے جو راکٹ فورس کا تجربہ کیا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ تھا. اور پھر یہ کہ انڈیا اور پاکستان کی جو ایکسپینڈیچر پرائورٹیز ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں, تو اس کے اوپر بھی یہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ یہ انڈیا کا پورا فوکس ہے کہ ہائی اینڈ ماڈرنائزیشن کی جائے. فائٹرس, اس کے جو جیٹس ہیں, ڈرونز ہیں, سمیرینز ہیں, اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ اس کا فوکس ہے. اور یہ پھر R&D کو سسٹم جو ہے انڈیجنس بنانے کی ایک بڑی امپورٹنٹ کوشش ہے. AI ان ایبلڈ وارفیئر کی طرف ٹرانزیشن تیزی سے جاری ہے. پاکستان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اپنے ریسورسز کے حوالے سے. اس نے جو ہے وہ آپریشنل ریڈینس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہوئی ہے, کیونکہ آپریشن سندور ابھی بقول انڈیا کے ختم نہیں ہوا. اور پاکستان چونکہ ایک چھوٹا دفاعی قوت ہے, مڈل پار ہے, اس کی تو ڈیفنس کیپیبلٹیز بھی جو ہیں اسی لیول کی ہیں. تو اس لیے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو پرائورٹی ہے, سب سے بڑی پرائورٹی ہے, اس کو آپریشنلی ہر وقت ریڈی رہنا پڑتا ہے, تیار رہنا پڑتا ہے. اور نئی چیزیں اس کے لیے اس کی آپریشنل کاسٹ جو بڑھ جائیں تو پھر آپ نئی چیزیں نہیں خرید سکتے. اس لیے اس کی جو پارٹنرشپ کی ڈائریکشنز بھی چائنا اور ترکی کی طرف ہی ہیں. بہرحال جب پچھلے سال جنگ ختم ہوئی تھی, پہلے تو سعودی عرب میدان میں تھے, پھر چین نے بھی کہا کہ ہم نے بھی انڈیا پاکستان کی جنگ ختم کروانے کی کوشش کی. لیکن جو مائیکل روبیو بڑا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے, ٹرمپ بھی پہلو کترا رہے تھے. پھر اچانک یہ ہوا کہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی, اور سیز فائر ہو گیا, اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے 4 دن کا جو جنگ تھی وہ رک گئی. ٹرمپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, یاروں کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو سب سے اہم ٹرمپ نے کی تھی, اور انیشلی اس کی طرف سے کچھ انڈیا کی طرف سے ہاں نا قسم کے سگنلز آ رہے تھے, اور پاکستان کو تو تھا کہ اب یہ جو مئی کا جو بھی اسٹینڈ آف ہوا ہے, اس کے بعد دونوں ملک جو ہیں وہ جائیں گے سلو کی طرف, مذاکرات ہوں گے. لیکن وہ مذاکرات نہیں ہوئے. اس وقت یہ بات چل رہی تھی شاید یہ ریاض کے اندر ہوں گے, دبئی میں ہوں گے کہاں, یہ استنبول میں ہوں گے, یا دوبارہ تاشکند میں ہوں گے. تاشکند سے ہماری یادیں جڑی ہوئی ہیں, اور 65 کی جنگ کے بعد تاشکند معاہدے سے بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ کہ ٹریک 2 کے اوپر کچھ چیزیں ہوئیں, اب چیزیں ریویل ہونا شروع ہو رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. کہ جنگ کے فوراً بعد کم از کم یہ دونوں ملک اتنے پاگل ملک نہیں ہیں کہ اتنی جنگ کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج نہ رکھیں. اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ سگنلنگ بھی ہو رہی تھی, بات چیت بھی کہیں نہ کہیں پہ میسیجنگ ہو رہی تھی. ڈی جی ملٹری آپریشنز کی تو ہاٹ لائن دونوں ملکوں کی ہے, وہ بھی ایک اہم چینل ہے جس کے اوپر دونوں ریلائے کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی چینل ہوں وہ ٹینشنز کو ریڈیوس کرنے کے اندر بہرحال جو ہے وہ مدد تو دیتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی نہ تو وہ آگے سیز فائر کو کنسالیڈیٹ کرنے کی بات ہوئی, نہ کوئی بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد جو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ ابھی تو آپریشن سندور جاری ہے. اگر ان کا آپریشن سندور جاری ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی پھر اپنی آپریشنل تیاریاں جو ہیں رکھنی تھی, جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. تو یہ ایک ٹائم لائن آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو مئی سے لے کے پھر ہوا کیا جب انڈیا نے اسٹرائکس پاکستان کے اوپر 7 کو کی تھیں. اور ایک ہم اس کے اوپر پورا پروگرام ضرور کریں گے کہ یہ اس میٹرک اور سمیٹرک وارفیئر کے اندر فرق کیا ہے, اور کیوں دونوں کی یہ اسٹریٹجی کے اندر فرق ہے, اور کیوں یہ پاکستان جو ہے اس کی وار اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو
10 مئی کو جو ہے یو ایس کی طرف سے سیز فائر کا اعلان ہوا، یو این سیکرٹری جنرل نے اس کو ویلکم کہا۔ 12 مئی کو کہ مودی نے کہا، جیسا ہم نے ذکر کیا ہے، ہم نے کہ اونلی پاز کیا ہے، اس کو ابھی روکا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے ان کے اسٹیٹمنٹ کو ظاہر ہے ریجیکٹ کرنا تھا، اور کہا تھا یہ بڑا پرووکیٹو ہے، اشتعال انگیز ہے۔ اور 24 جون 2025 کو انڈیا نے 13 ایمرجنسی پروکیورمنٹ کانٹریکٹ جو ہے، جن کی ورتھ انڈین 1981 کروڑ روپے بنتی تھی، وہ اس نے کی۔ اور یہ فرسٹ کنکریٹ پوسٹ کرائسس بیٹل فیلڈ پروکیورمنٹ تھی، اور اس سے لگ رہا تھا کہ اب انڈیا واقعی اس جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان نے 9 جولائی کو جو ہے ایک ڈیفنس انڈسٹری ٹاکس ترکی کے ساتھ کی، اور ایویشن کے اندر ہمارا ایگریمنٹ ہوا۔ یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر پاکستان ہم نے بات کی تھی کہ کیسے یہ کلیبریشن بڑھ رہی ہے، آذربائیجان بھی اس بلاک کے اندر شامل ہے۔ 17 جولائی 25 کو پھر انڈیا روس وہ یو ایس نے ٹی آر ایف وہ ریزسٹنس فرنٹ کو، جس کے اوپر الزام لگا تھا پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیکس کا، اس کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا۔ اس کی کیا امپلیکیشن ہوئی، کیا نہیں ہوئی، اگرچہ نہیں ہوئی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیوں نہیں ہوئی۔ آنے والے دنوں میں 13 اگست کو پاکستان نے راکٹ فورس کا اعلان کیا۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک پورا اسٹرکچر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا، کہ آپ نے کوہیرنس جو ہے اس میں کیسے لے کے آنی ہے۔ چائنا کے اندر جو پی ایل اے کے اندر تو بالکل جو اپنے میزائل سسٹم کو چلانے کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ پوری فوج ہے، پاکستان کے اندر یہ پورا سینٹرلائز ہے۔ انڈیا کے اندر بھی یہ پوری ڈبیٹ اس وقت وہاں پہ موجود ہے۔ پھر 12 فروری کو انڈیا نے 13 ٹریلین روپے کا جو ماڈرنائزیشن کا پیکج جو ہے اپروو کیا، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ موو تھی۔ اگرچہ انڈیا کہتا رہتا ہے کہ وہ پاکستان پورا سینٹرک نہیں ہے، بلکہ اس کا تو ڈائیورسفائیڈ کولڈ اسٹارٹ جو ڈاکٹرین ہے وہ اس کے اوپر ہے، یعنی چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر پاکستان نے جو ہے وہ اینٹی شپ میزائل 16 اکتوبر اسی مہینے کے اندر جو ٹیسٹ کیے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو پہلے فیز کے اندر جو ہے وہ شارپ کینیٹک اسپائک تھا، یعنی دونوں کے اندر حملہ بڑھا۔ جب سے پہلگام کا اٹیک ہوا اس کے بعد سے پھر یہ کہ بڑی تیزی سے، جتنی تیزی سے جیسے بخار اوپر چڑھتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان انڈیا کی جنگیں بھی ایسی ہیں کہ بخار کی طرح اوپر چڑھتی ہیں، پھر اچانک سے یہ نیچے اتر آتی ہیں۔ اور فیز 3 کے اندر نان کینیٹک کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ یہ ایک ہم نے آپ کے سامنے ایک ڈایاگرام رکھی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کیسے فیز وائز جو ہے یہ ڈی ایسکیلیشن ہوتی رہی۔ ابھی بات ہماری آج ختم ہوئی نہیں ہے، اس بات کو ہم جاری رکھیں گے کل بھی، کیونکہ بات ہے ذرا لمبی، تو اس کو ذرا تفصیل سے کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم بات کا سلسلہ یہیں ختم رکھتے ہیں۔ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس چینل کو تو کر لیجئے، تاکہ اس پوری یہ جو بحث ہماری چل رہی ہے انڈیا پاکستان کو لے کے، اور کیسے سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج ہو رہا ہے، اس سے آپ آگاہ ہوتے رہے۔ تو ملیں گے کل، آج کے لیے اتنے، خدا۔